बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की सूरह गाशिया है हमारी। सूरह गाशिया असल में आखिरत की याद दहानी और तौहीद की याद दहानी पर पेश करती है। ठीक है, सूरह गाशिया की स्टार्टिंग देख लेते हैं कि सूरह गाशिया की शुरू की आयतें जो मैं भी तकरीबन पढ़ूँगी 1 2 3 4 5 6 तक, जिसके अंदर दोज़ख भी डिस्क्राइब हो रही है और क़यामत का मंज़र डिस्क्राइब हो रहा है। असल में क़यामत का मंज़र, दोज़ख, जन्नत की डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आती है और अल्लाह ताला ने जो क्रिएशन बनाई है उससे हिकमत आती है कि इसको देख के क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता, जब अल्लाह ये चीज़ ऐसे बना सकता है और इस निज़ाम पे चला सकता है तो क्या क़यामत नहीं आएगी। तो जी आके देख लेते हैं ये पहली आयत क्या कह रही है। हल अता आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिइज़्निल्लाह। हल अताका हदीसुल आशिया, क्या पहुँची है तुमको खबर ढांक लेने वाली, मतलब ढांक लेने वाली मतलब क़यामत, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत जो आएगी। वजूह यौमइज़िन खाशिया, बहुत से चेहरे इस रोज़ होंगे खौफज़दा। आमिलतुन नासिबा, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे। तस्ला नारन हामिया, दाखिल होंगे आग में धनकती हुई। ठीक है। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', नहीं होगा इनके लिए कोई खाना सिवाय एक सख्त खारदार झाड़ी के। अब आप खाना देख लीजिए अल्लाह ताला ने दोज़ख के। अच्छा, पहले मैं इसी को डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर हम आगे करेंगे। आ जाइए, इसके ऊपर थोड़ी डिस्क्रिप्शन आती है कि सूरह गाशिया पहले हमने देख ली कि किस बारे में है। ठीक है, अब इसमें देखें सूरह गाशिया के बारे में, सूरह आला के बारे में मैंने आपको हदीस शेयर की थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुम्मे वाले दिन सूरह आला पहली रकत में और सूरह गाशिया दूसरी रकत में तिलावत फरमाया करते थे। इसी तरह ईद के मौके पर भी पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में सूरह गाशिया, ये हदीस है सही मुस्लिम की। उसके अलावा हमने ये क्या सूरतें हैं, ये वो सूरह आला भी क्या थी, सूरह आला, सूरह क़ाफ और सूरह गाशिया स्पेशली, ये 3 सूरतें जो हैं नसीहत पे मबनी हैं। ठीक है, इनमें नसीहत अल्लाह ताला जो है तज़कीर हो रही है, नसीहत हो रही है ना इंसान को कि आखिरत की फ़िक्र करो, रोज़े क़यामत ने आना है, ये दुनिया फ़ानी है। ठीक है, तो इसलिए इसको जुम्मे वाले दिन पढ़ने की फ़जीलत भी है, जो मैंने सूरह आला में भी बयान की कि हमारा जुम्मे का दिन जो होता है वो नसीहत का डे होता है, स्पेशल डे होता है। तो क्योंकि उस दिन जुम्मे वाले दिन आप देखिए वो आम ज़ोहर की नमाज़ नहीं होती, खुतबा होता है। तो जो उस मैंने सूरह आला में भी कहा था, मैं इसमें भी कहूँगी, जो मर्द हज़रात मस्जिद जाते हैं और वहाँ जाके खुतबा सुन के जो आते हैं, वो घर आके अपनी फैमिली को ज़रूर खुतबा सुनाया करें। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इस दिन जो हालतें होंगी, अब आप देखें एक जगह पे आयत में आया है ना कि सख्त मेहनत करने वाले, मतलब चेहरे खौफज़दा होंगे। पहले चेहरे, दूसरी आयत का जो तर्जुमा है, चेहरे खौफज़दा हो जाएंगे और सख्त मेहनत करने वाले थके होंगे। अच्छा जी, इससे जो माने निकलते हैं मैं वो बता देती हूँ। अब देखें उस दिन, क़यामत के दिन जो है अमाल के हिसाब से सबको अपने चेहरों का रंग होता है। आप देखिए किसी इंसान ने अगर चोरी किया, कुछ गलत किया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हम कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो वो कैसा खौफज़दा होता है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, तो कैसा चेहरा जर्द हो जाता है, काला सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, डार्कन हो जाता है ना अपने रंग से, जो भी रंग है उससे डार्कन। कोई गोरा भी है तो वो रेडिश सा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो और डार्क हो जाएगा। ये मिसाल है मेरी कि मतलब चेहरे का रंग मुरझा जाएगा, शक्ल भयानक हुई हुई होगी, फ़िक्र तारी हुई हुई होगी शक्ल पे खूब। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देखिए इसकी कि जब रिज़ल्ट आना होता है बच्चों का, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का रिज़ल्ट एक बड़ा धूम मचती है हमारे यहाँ। तो जिस बच्चों के एवरेज पेपर होते हैं उनके चेहरे पे बड़ी रोंती शक्ल हुई हुई होती है। फिर रिजल्ट पे बैठते थे, अल्लाह मैं पास हो जाऊँ, उसमें एक दो कोई पेपर ख़राब भी हुआ होता है तो बड़ी दुआओं के साथ जब अगर किसी में लुढ़क गए तो फिर उनकी तो हवाई निकली हुई होती है। पास हो जाते हैं जैसे तैसे, गिरे पड़े भी तो चलो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। अब कुछ होते हैं कॉन्फिडेंट, उनको पता होता है मैं पेपर तो सारे अच्छे हुए, अब ये है कि मैं किस ग्रेड में हूँ, किस डिवीज़न में हूँ, A+ में हूँ, 80s में हूँ, 90s में हूँ, वो ये देख रहे होते हैं किस फर्स्ट सेकंड थर्ड में हूँ, क्या पोजीशन लेके आए हूँ। तो वो एक चेहरा ज़रा इत्मीनान में होता है। लेकिन इधर कौन से चेहरे की अभी बात हो रही है, जो चेहरे टेंशन में होंगे। क्यों टेंशन में होंगे? ज़ाहिर है दुनिया में जो माल किए हैं, अब क़यामत तो आ गई, वो सारी बातें तो सच हो गई जिनको ठुकरा रहे थे जब लोग आ रहे थे, दीन की तबलीग हो रही थी। और ये जिस एरा में बात हो रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबलीग करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, लेकिन जिन लोग को समझ में आ ही नहीं रही थी कि हमने तबलीग सुननी है, कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क़यामत कैसे आ सकती है। मतलब ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी, ख़त्म हो जाएगी, अब इसके बाद का ज़िंदा होना, फिर ये हिसाब किताब होना, या हमने जो कर लिया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इस पे यकीन ना आना।
ڈے آف ججمنٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن ایسی حالت ہوگی. اب آگے دیکھیے سخت محنت کرنے والے تھکے ہوں گے. اچھا اب میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی بتا دوں. ایک تو پہلے جو اس کو نارمل اکثر علماء نے لیا ہے، کیا لیا ہے، گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں، اونچائی اور گہرائی میں چلتے چلتے تھک کر چور ہو جائیں گے. مطلب قیامت کے منظر پہ انہوں نے لیا ہے کہ جب سزائیں ملنا شروع ہوگی تو ایسے چلتے چلتے یہ حالت ہو جائے گی. لیکن در حقیقت دوسرے لوگوں نے مطلب اس کو جو اس کانٹیکٹ میں لیا گیا وہ اس میں بھی لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو آپ دیکھیں دو گروہ تھے، ایک مشرکین تھے اور ایک جو اہل مکہ تھے. تو جو مشرکین لوگ تھے، جو عیسائی وغیرہ تھے، ان کا کیا تھا، ان کے یہاں ایک بڑا ٹرینڈ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان میں کیا ہے، عبادت کو جیسے نن والا ایک میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکرائب کیا تھا کسی سورے میں کہ نن بن جاتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، جوئش اور یہ عیسائی نا لگے پڑے ہوئے ہیں اس میں لمبی لمبی تسبیح، اس میں دیکھیں بڑی تھکن ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں بھی جو فضول بدعت دیکھ لیجئے، چلے کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہزاریں دفعہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی دفعہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا، کہیں سے ثابت نہیں ہے، پر تھک رہے ہیں. درگاہ پہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کے تو 4 چادریں چڑھا کے آئے ہیں، تو پھر وہاں سجدے مار کے آئے ہیں، تو کتنا تھکے نا. ایسی تھکنے کی عبادت تو ہے نہیں. یہ اتنی تھک کر بھی ان کو لا حاصل ہوگا. مطلب یہ وہ لوگ سخت محنت کرنے والے تھکے ہوں گے. مطلب دنیا میں آپ نے اتنی عبادتیں کی، اتنا کچھ کیا. اس وقت عیسائیوں کی طرف خاص طور پہ، یہود نصارہ کی طرف خاص طور پہ اشارہ تھا کہ یہ لوگ یہودی اور نصارے دونوں، ناٹ اونلی عیسائی، کہ یہ لوگ اس طرح عبادتیں کرتے تھے اور تھکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس طرح تھکنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ تم دوزخ میں ہی ڈالے جاؤ گے، کیونکہ یہ بدعت ہے. میں نے تو اس طرح کی عبادت کرنے کو کہا ہی نہیں ہے. ایزی عبادت نماز اللہ تعالیٰ نے بتائی 5 وقت کی، ٹھیک ہے، ایزی عبادت نا. اللہ کو ایک مانو، کوئی شریک نہیں کرو. اب وہ شریک کر کے اس کے آگے چڑھاوے چل رہے ہیں. اس وقت بھی یہ ہوتا تھا. اور اب جو ہے ایز اے مسلم اپنے آپ کو وہ نوٹس کر لیں جو بدعت میں ہے. بدعت اتنی سخت اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے بدعت سے کہ اس دن آپ کی یہ عبادت کا ایک بھی ثواب نہیں ہے. مطلب بدعت کی عبادت کی ہوئی جو بدعت اپنے سے شامل کر دی، جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اتنی تسبیحاں تو جا کے چڑھاوے چڑھا لیے، تعویذ بنا کے ڈالے تو فلانا گھول کے پانی میں پی لیے، یہ ساری چیزیں نہیں ثابت. اور یہ اس دن آپ کی ساری یہ محنت ضائع ہوگی. فلاں ٹائم کو اٹھ کے تو اتنا پڑھ لو، تو یہ پڑھ لو، یہ لکھا. سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں، قرآن سے کوئی چیز ثابت نہیں. قرآن اور سنت، اگر سنت سے ثابت ہے تو چلو سمجھ آتی ہے، نہیں ہے پھر بس آپ نے زندگی گزارنی کس پہ، قرآن اور سنت پہ. تو اس طرح کی ساری بدعت جو ہے نا، آپ کی اس طرح کی ساری محنت ضائع جائے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں، لا حاصل ہے. اور آپ وہ لوگ بھی اسی طرح پریشان ہوں گے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے خاص طور پہ اس وقت یہود نصارے کی طرف، اور ہماری طرف آج کے ماحول میں اس چیز کو دیکھ لیجئے. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے آ رہی ہے اس کے اندر، دھگی آنکھ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے پانی کے چشمے سے پینے کو. اچھا جی، آگے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ترجمہ تو میں کر چکی ہوں، بار بار نہیں پڑھتی. ہم آگے کنٹینیو کرنا شروع کرتے ہیں. اب دوزخ کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آپ ذرا دوزخ کا نقشہ دیکھیے کہ دوزخ میں کیا ملے گا ان کو، ان کی خوراک کیا بتا دی اللہ تعالیٰ نے. دوزخ کے دیکھیں نہ، پہلے بھی میں نے کہا تھا دوزخ کے جو ہیں درجات ہیں، گیٹس ہیں جنت دوزخ کے. اب کس لیول کی دوزخ، کس لیول کی سزا، جس طرح کے اعمال اس لیول کی سزا. ہم نے سورہ تکاثر پڑھی، سورہ معاون پڑھی، ان میں دوزخوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. دوزخوں کے تو آپ ہمزہ کس میں، سورہ ہمزہ پڑھی. تو ان میں دیکھیں آپ کون سی دوزخ میں انٹر ہو رہے ہیں بھائی. اتنی خطرناک ڈسکرپشن. اب اس میں جو ڈسکرپشن آ رہی ہے اس دوزخ کا بھی کوئی نام ہے، میرے ذہن سے بھی نکل گیا. تو دیکھیے اس میں غذا کا ذکر آیا نا کہ کیا غذا کھائیں گے. تو آپ غذا دیکھیے کیسی، سوکھے ککڑی یا بھوسا ایسا کھا رہے ہیں، اور اس سے گلے میں چبھ رہا ہے، اور اس سے اتنی پیاس لگ رہی ہے، اور پانی بھی کون سا مل رہا ہے، اور گرم کھولتا ہوا وہ بھی لیں گے، اس سے بھی کوئی فائدہ. کتنی تکلیف، اور موت آنی نہیں. ان کا دل چاہے گا کہ بس یہ زندگی ختم ہو جائے اور موت آ جائے. اتنا خطرناک نقشہ یہاں کھنچا ہوا ہے کہ اس کو ڈسکرپشن دینا بھی نا آسان نہیں ہے. تو اہل عرب کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم ابھی تم صحرا میں رہتے ہو، تو ان کے حساب سے جو مثال دی گئی ہے اس وقت. دیکھیے صحرا کتنا ڈرائی، جب پیاس لگتی ہے تو گرم کھولتا ہوا پانی تو نہیں پیا جاتا، کچھ پانی چاہیے ہوتا ہے. تو کیسی ان کو ڈرائینس کا اندازہ تھا، اس لیے اللہ نے مثال دی. پھر ان کو یہ خشک کانٹوں والی سچویشن پتہ ہے کہ وہاں جو غذائیں تو کوئی اگتی نہیں تھی صحرا میں، اور جو پودا کوئی ایسا کانٹوں والا جو لگتا ہے اگتا ہے، کیا ہے وہ کھایا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتے نا. تو کیسے گلے میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. تو ان کے حساب سے مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس چیز کو، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی کیسی سچویشن کو. تھوڑا سا تو آئیڈیا کرو کتنی سخت صحرا میں رہتے ہو، گرمی میں رہتے ہو، کوئی اب گلا خشک ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. تو اپنے اعمال سدھارو،
اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ پھر اللہ نے دوزخ جنت کا حساب تو ہونا ہے، آخرت تو ہے ہی ہے، یہ دنیا فانی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ڈسکرائب کی جا رہی ہیں. اب آگے دیکھیے، آگے ہم آ جاتے ہیں اور ترجمہ میں کر لیتی ہوں کہ دوزخ کی ڈسکرپشن کے ساتھ آگے کیا ڈسکرپشن ہو رہی ہے. یہ آگے دوزخ کی ڈسکرپشن میں آخری ورڈ جو آیا ہے کہ وہ غذا جو ہے نہ کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ بھوک مٹائے گی، اور اتنی خطرناک غذا دوزخ کی ہوگی. اور بھی دوزخ کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں آپ کو ڈسکرپشن ملتی ہے کہ کیسے کیسے آپ نے جس مطلب جیسے انسان دنیا میں خراب اعمال کرے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال، غیبت، چغل خوری، تو آپ نے دیکھا ہے کہ حطمہ کیسی آپ دوزخ میں جائیں گے، اس حطمہ والی میں مطلب بند کر دیا گے بٹی میں. پھر یہ غذا والی بھی ایک ڈسکرائب کی ہوئی ہے، جب نمازیں چھوڑنا، اللہ کے احکاموں کو نہیں ماننا، اللہ کا کلام سامنے آ رہا ہے، اللہ کی ہدایت سامنے آ رہی ہے، اور اس کو جان بوجھ کر پشے پوست ڈالنا، پیچھے ڈالنا کہ نہیں بھائی ابھی تو مجھے یہ امپورٹنٹ ہے نا، میں یہ کر لوں. اور پھر اس کے بعد یہ ایسی غذائیں پھر آپ کو ملیں گی وہاں کھانے کے لیے، ایسی سزائیں ملیں گی، پھر بھگتیں، کیونکہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ، خاص طور پہ اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد انکاری ہو رہی ہے. یہ تو اہل مکہ سے بات ہو رہی ہے نا. آپ امیجن کریں کہ اب کے زمانے میں کیا بولا نہیں جا رہا، اب جو جتنی برائی پھیلی ہوئی ہے، اب قوم لوط والی برائی تو ہمارے یہاں آ گئی ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جھوٹ، چوری، چکاری، بے ایمانی، ہر جس کو موقع مل رہا ہے، ناانصافی، انجسٹس، زبان سے کسی کو دکھ دینا تو عام سی بات ہو گئی ہے. اور کوئی ایمان والی بات کر رہا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے یہ بولنا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، مجھے بھی پتہ ہے، زیادہ باتیں نہیں سنا، اور میں جو ہوں نا خود اپنا کر لوں گی یا کر لوں گا، ٹھیک ہے. ہاں بڑا بھائی ٹھیک ہے، ہاں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ہمیں بخش دے گا، ایسا مت ڈراؤ بھائی، اللہ ڈرایا مت کرو بھائی. اللہ جہاں رحیم و کریم ہے تو اللہ جو جلال ہے، اللہ جو غنی ہے، اگر اللہ نے چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، اللہ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا آپ کو. پھر اللہ کہے گا کہ آؤ اسی وقت، میں قیامت کے دن تمہیں سزا دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں رحیم و کریم ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمان دنیا میں ہم پہ بہت مہربانی کی ہوئی ہے، بہت رحمت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہم ایک چیز پہ پکڑ ہو جائے نا تو ہم دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے. ہر وقت ہم مطلب یہاں چل رہے یہاں ہمیں پنشمنٹ مل جائے، یہاں چل رہے یہاں ہمیں پنشمنٹ مل جائے، یہاں چل رہے ہر سیکنڈ پہ، ہر ایک منٹ پہ، ہر گھنٹے پہ ہم شاید پنشمنٹ میں کھڑے ہوئے ہوں. اتنا اللہ رحمان ہے، اتنا اللہ رحیم ہے، اتنا رحم کر رہا ہے ہم پہ. اس کے باوجود ہم کیا اللہ کو دے رہے ہیں، کیا مال کر رہے ہیں، کیونکہ فیئر ختم کر رہے ہیں. رحمان رحیم سوچ کے سوچے نہیں بخش دیے جائیں گے، اللہ تو معاف کر دے گا، معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے حدود بتائی ہیں کہ میرے دین کو سیکھو، سمجھو، اس قرآن کو سیکھو، سمجھو، اور اس کے بعد دیکھو قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی گزارو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیج دیے، دین مکمل کر دیا کہ تمہیں یہ چیزیں نہیں کرنی. اس میں وومن رائٹس سب سے پہلے تھے، اس میں یتیموں کے ساتھ زیادتی سب سے پہلے تھی، ناانصافی نہیں کرنی ہے آپ نے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور خوش دلی سے نماز پڑھنی ہے. جو حقوق العباد کی ایک پوری اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں آج، کیونکہ میں نے حقوق العباد پہ اس لیے زور ڈالا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. اور جب کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، جی ہم تو بڑی توپ چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہے. نہیں، میں جو ہوں انصاف نہیں کر سکوں گا، میں انصاف نہیں کروں گا، میں انصاف نہیں کروں گی. نہیں اتنا ہی ہو رہا ہے، ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے تو بس میں نہیں. پورا انصاف آپ کسی چیز میں نہیں بھی کر سکتے. اللہ کا خوف تو رکھیں گے، ایسا اتنے زیادتی میں مت گزر جائیں کسی کے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کہ آپ حد کر جائیں اور اللہ تعالیٰ پکڑے ہی پکڑے آپ کی ساری، پھر ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائیں گے. پھر بدعت، شرک سب اتنا عام ہو گیا کہ وداؤٹ فورس فلانا نے فون کر کے بولا یہ کر دو، فلانا نے ایسے بیٹھے بیٹھے بولا یار یہ پڑھ لو وہ کر لو، بنا تصدیق کے آپ پڑھ بھی لیتے ہیں. آپ نے تصدیق کی کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کوئی چیز؟ یہ ساری چیزوں کا فیئر نہیں ہے آج ہمیں، زبان کا تو فیئر ہی نہیں ہے. ادھر سے سنی ادھر آ کے لگا دی، مزہ آ رہا ہے، ارے ابھی تو 4 فون اور گھما دوں، لگا دوں، لگائی بجائی کر دوں، مزہ آ جائے گا. کوئی الٹے سیدھے وعدے وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا میرے ساتھ، یہ کرنا، جو آج کل لو سٹوریاں چل جاتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کسی کو کوئی فیئر ہی نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگیاں جی رہے کہ نہیں کوئی حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں. یہ اگر ہم اتنا سوچ ہی نہیں رہے نا حساب کتاب کے بارے میں، تو یہ ہمارا سب سے خطرناک چیز ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحمان اور رحیم ایک حد تک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں پہ سختی بتا دی کہ اس پہ یہ سختی ہے، مجھے یہ چیز نہیں پسند،
اس پہ یہ ہے، ہم سے پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم معافی مانگے، اور کسی شخص کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کے لیے ہمیں اس سے معافی مانگنی. تو ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا دن تو آنا ہے، اس دن سارا ایک ایک پوائنٹ مائکرو بھی حساب آپ کا ہونا ہے. آگے جنت کی ڈسکرپشن بہت ہی خوبصورت انداز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جنت کی ڈسکرپشن آپ دیکھ لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں اعلیٰ کردار والے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بڑے اعلیٰ کردار والے ہوں گے اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. جنت میں اعلیٰ ہوں گے جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، کوئی ادھر بری بات بھی نہیں ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور نہ کریں گے. اس میں چشمے جاری ہوں گے، خوبصورت چشمے، آبشار. ٹھیک ہے، اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے، بڑے اونچے اونچے تخت ہوں گے خوبصورت سے، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوں گے، ایک لائن سے، ایک سیکوینس سے رکھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے. اب آپ سوچیں تخت جمے ہوئے ہیں بڑے لائن میں، بڑے سٹائل میں، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی آپ کو سرو ہو رہا ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. محفل زبردست خوبصورت سجی ہوئی ہے، اور پورا کارپیٹ فلور ایسا خوبصورت کارپیٹ سے سجا ہوا ہوگا کہ ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. تو آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں میرے احکام پہ چلنا بے شک آسان نہیں ہے، اللہ کا راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کو یہاں پہ رکھتی ہوں، جامع ترمذی کی ہے وہ حدیث. اچھا، یہاں میں جامع ترمذی 2560 بک 38 حدیث 38. ٹھیک ہے، آپ کو سنا دوں. مجھے حدیث پوری یاد نہیں ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. ٹھیک ہے، تو اگر میں نے ابھی نکالی نہیں تھی شاید اس پہ، تو ابھی گروپ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ڈال دو. اچھا، اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا کہ جا کے جنت کو ایک بار دیکھ کر آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھنے گئے. انہوں نے دیکھ کر آئے تو کہا مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جو ہے سردر کی بازی نہ لگا دے جنت میں جانے کے لیے. اللہ نے کہا مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا. اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانک دیا، اور ناگوار چیزوں کو ڈھانک دیا. ٹھیک ہے، مشاقتوں سے پھر مشکلیں آئیں گی نا جنت میں جانے کے لیے. تو پھر کہا کہ اب جا کے دیکھو. پھر گئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. مطلب اب اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کا لیول رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے اپنی نفس کو کنٹرول کے 3 مرحلے نفس کے آپ کو گزارنے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جو آپ نفس کے تابعدار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے نفس کا تابعدار نہیں ہونا، آپ نے نفس پرستی نہیں کرنی، آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ کے راستے کے چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ کو نماز قائم کرنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور روزے میں بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی، اور خالص روزے اللہ کے لیے. یہ والے روزے نہیں کہ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی عبادت نہیں، نفس کے پابند ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کام پہ چلانا، حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے، اور بیسک بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا، چھوٹے گناہوں سے بچنا ہوگا، جب جا کے آپ کو جنت ملے گی. حرام نہیں کھانا ہوگا، سود نہیں کھانا ہوگا، چوری نہیں کرنی ہوگی، زنا نہیں کرنا ہوگا، بے شک آنکھوں کا زنا وہ بھی نہیں کرنا ہوگا، لباس کا خیال کرنا ہوگا، بے حیائی نہیں پھیلانی ہوگی. ٹھیک ہے، حقوق العباد ہر طرح کے آپ نے نبھانے ہوں گے، ناانصافی نہیں کرنی ہوگی، انجسٹس نہیں کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر میں لسٹ گنواؤں تو کتنی ہیں. اس کے بعد جا کر یتیموں کا حق ادا کرنا ہوگا. اللہ نے مال دیا تو اس پہ سے صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہوگا، مینیج کرنا ہوگا اسلامک اسٹائل سے، کہ کوئی اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھنا ہوگا، کون غریب ہے، کون کیا ہے، کسی کی پڑوسی کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی زبان سے دکھ نہیں دینا ہوگا، جب جا کے آپ جنت کے دروازوں میں داخل ہوں گے. آپ کی پھر نمازیں بھی ایسی ہوں. پھر اللہ کی راہ میں جب حکم آئے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا. بے شک ابھی بھی ہم جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جان دینی ہوگی، تو تب بھی ہم نے جہاد پہ نکلنا ہوگا اس ٹائم پہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، میں نے حدیث بیچ میں روک دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ پھر حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ دوزخ دیکھ کے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ڈھانک دی، تو جب جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے تو وہ یہی انہوں نے آپشن دیا کہ، اور یہ اوپینین جبرائیل علیہ السلام کا. پھر جب اسی طرح دوزخ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جب دوزخ دیکھ کے آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ نے دوزخ پیدا کی. پھر جبرائیل سے کہا جاؤ دوزخ دیکھ کر آؤ. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا، حضرت جبرائیل نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں جائے گا، اتنی سخت سزا ہے. پھر اللہ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانک دیا، اور جبرائیل
سے کہا کہ اب جا کر دیکھ کیا. اب شہوات مطلب اب دیکھیں دوزخ کا راستہ نا اٹریکٹیو راستہ ہے. آپ کو دنیا کتنی اٹریکٹ کرتی ہے, چمک دھمک دنیا کی, عیش و عشرت دنیا کی, مال و دولت دنیا کی, زینت دنیا کی, ٹھیک ہے, یہ اٹریکٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دوسرا مرد عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مطلب 3 4 بس ورائٹی ہو ہمارے پاس, عورتیں ہوں ہمارے پاس, اور چکر ہمارے چل رہے ہو, گرل فرینڈس ہوں, یہ ہوں, مال کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, لگژری کے پیچھے, اور انٹرٹینمنٹ کے پیچھے جو سب سے زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی زندگی میں فرسٹریشن ہوتی ہے. ہم دیکھیں جائز انٹرٹینمنٹ زندگی میں الاؤ ہے, جائز. اللہ نے حلال طریقے بتائیں, گھومنے پھرنے جائیے, فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیجیے, بیٹھیے, باتیں کیجیے, کھیلیے, گیمز کھیلیے, آؤٹ ڈور کیجیے, آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں. لیڈیز جم میں جائیں, بوائز جم میں جائیں, بے شک جائیں, بچوں کے ساتھ کوئی ایریا ہو کھیلنے کا وہاں پہ کھیلیے, پردے میں حجاب میں کھیلیے, والی بال کھیلیے, بیڈمنٹن کھیلیے, لڑکیوں کے کلبز بنائے جائیں وہاں, مطلب کھیلنے کے کلب. سب کو کہے گا ڈسکو کلب بول دیا انہوں نے, نہیں بھائی کھیلنے کے کلب کی بات کریں. اب ہمارے پاس ناجائز راستے اختیار کیے جائیں گے. اب آج کل کے ناجائز راستے دیکھ لیجیے, ٹک ٹاک پہ اپنی ناچتی ہوئی, گانوں پہ منہ چپکاتی ہوئی ویڈیوز بنانا. میں بہت پوائنٹ آؤٹ یہ کرتی ہوں کہ برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. فیس بک پہ ریل بنا دیجیے جی, اس پہ بھی ناچنے گانے لگا دیے, ہر کوئی ہیروئن بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو آئیڈلائز کر رہے ہیں, ہر کوئی ہیرو بنا ہوا ہے, ناچ رہے ہیں, ہر کوئی ناچ رہا ہے. جتنا ابھی ناچنے میں لگے ہوئے ہیں, حضرت شیش علیہ السلام کا مجھے قصہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کا کیا تھا کہ سب سے پہلی بانسری ایجاد ہوئی, اور وہیں سے آپ سوچیں بانسری کی دھن پہ انسان جھومنا شروع ہوا, اور اس کے خیالات جو ہیں فوراً ہی بیہودہ خیالات آنا شروع ہوئے. تو یہ میوزک اور اتنا ناچنا گانا, اتنا اوور انٹرٹینمنٹ آپ کو نا آہستہ آہستہ بالکل شیطان یہاں سے آپ کی گرپ پکڑتا ہے. آپ رات میں سوتے ہوئے گانے سن رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں گانے سنتے ہوئے. یہ صبح ہو رہی ہے نا لوگوں کی, ایسی کوئی انیوژول بات تو میں نہیں کری, تو میرے زمانے میں بھی تھا, اور گانے میں نے بھی چھوڑے ہیں, لیکن اس حد تک تو الحمدللہ میں نہیں سنتی تھی, لیکن سنتی تھی, چھوڑ دیے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. لیکن کیا ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ گانے کس طرح کا چسکا لگاتے ہیں, اور کس طرح کی بیہودہ شاعری آج کل گانوں میں ہو رہی ہے. تو کیا ہے, آپ کس راستے پہ جائیں گے؟ پھر حلال حرام سب جاتا ہے, پھر ہر طرح کے چسکے لگتے ہیں. پھر ایک کوئی برے گیدرنگ میں سب سے زیادہ چسکا کہاں لگتا ہے؟ آپ بری گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور دنیا کی طرف کھینچتے ہیں. اب سورہ عصر دوبارہ یہاں پہ آتی ہے کہ ہمیں آخرت کو یاد رکھنے کے لیے اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے سورہ عصر یاد رکھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلب ہم نے زمانہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمانے کی قسم کے زمانہ تو خسارے میں, مطلب یہ زمانہ خسارے میں ہی رہے گا. یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے ڈھاک دی نا دوزخ کو اٹریکشن سے, اس اٹریکشن سے بچتے ہوئے, اچھے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہوئے اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اللہ کا راستہ بورنگ ہو گیا. اب آپ نے دنیا کو اتنا انٹرٹیننگ بنا لیا, اتنا زیادہ, کبھی کبھار کی کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مووی آپ دیکھ رہے ہیں, آج کل کے دور کے حساب سے کہہ رہی ہوں, اچھی صاف ستھری, تو آپ اس کو بچے کو بتائیے بس یہ مووی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھی, اچھی کوئی چیز کو ناول پڑھ کے اسٹوری سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہی گیا. اب جیسے میں نے آپ کو زندگی جو ابھی آپ کو ناول میں نے شیئر کیا ہوا اس پہ, ٹھیک ہے, تو زندگی شروع ہوگی ابو یحییٰ کا, دیکھیں وہ ناول پڑھ کے سنا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا ہے. تو عام کتابیں پڑھنا بند کر دی تو قرآن تو دور کی بات ہے. تو چلو آپ آڈیو میں سن لیں. اس طرح کی اچھی اچھی چیزوں میں بچوں کو لگائیے, اپنے ساتھ خود بھی لگ رہی, فیملی جائیں, باہر گھومنے جائیں, ٹائم بنائیں, ٹائم مینجمنٹ رکھیں, سمر میں بھی گھومنے جائیں, پھرنے جائیں, تفریح والی جگہوں پہ جائیں, سب جائز طریقے سے. یہ حلال تفریح کی ہماری زندگی اللہ نے ہمیں رکھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو حد سے گزرنے کو منع کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسی عیاشیوں کو دیکھ کے اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی آرٹسٹ کو, جی دبئی گھوم رہے ہیں, یہ گھوم رہے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں, حرام کما کے میں بھی چلے جاؤ. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ضرور ایک دفعہ جا کے گھوم لیجئے, لوگوں کے حقوق بھی ادا کیجئے, گھوم لیجئے, لیکن اتنے اوور نہیں ہو جائے کہ اس کی شوشہ جو ہے سب کو لگا رہے ہیں, سب کو دکھا رہے ہیں, دکھاوا اتنا عام ہو گیا, یہ سب پکڑ میں آئے گا. یہ چیزیں ایسی چھوٹنے والی نہیں ہیں. تو آگے اس میں جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ دیکھ لیجیے. تو جب جنت کو نا, جو حدیث میں نے کمپلیٹ کر دی, جنت کو ان چیزوں سے ڈھانک دیا نا اللہ تعالیٰ نے, تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہے دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا. مطلب یہ حضرت جبرائیل کا اوپینین ہے, اتنا اسٹرانگ, کوئی عام نہیں, فرشتے سب سے ٹاپ کے فرشتے, کہ وہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ جب اللہ نے ان چیزوں سے ڈھاکا. تو اللہ ہمیں بتا بھی رہا ہے, گائیڈنس کے لیے اللہ نے قرآن اور سنت نبی بھیجے ہمارے لیے, اور ان کی سنت ہمارے لیے بھیج دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب قرآن ہے اور سنت کے حساب سے, اور پھر صحابیات ہمارے آئیڈیل ہیں,
ٹھیک ہے. یہ اس پہ چلنا ہو، یہ راستہ اللہ نے کہہ دیا، بتا دیا ہمیں کہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اس کا اجر بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جب تو اتنی مشکل سے چل کے میرے راستے پہ رہے گا، اتنا صبر کرے گا اور میرے لیے اپنے غصے کو پیے گا. آسان تو نہیں ہے نا یہ صبر کا راستہ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پہ رہتے ہوئے تو صبر کرے گا. حق کی بات کریں گے لیکن اگلا جب سمجھ نہیں رہا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ حق پہ ہوتے ہیں اور بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، اگلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس نے ریپیل ہی کرنا ہوتا ہے، نہیں میں تو یوں ہی کروں گا. تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا بولنا نہ بولنا بیکار ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات. تو کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں رکھی، اور آپ کو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے نہیں لکھی نا، کیونکہ وہ ایروگنٹ ایگو، آپ کا سپر ایگو نا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور یہ ایگو کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ جو میرا دل چاہے گا نا، جب انسان یہ بولنے پہ آ جائے گا میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں گا، جب میرا دل چاہے گا میں یہ کروں گا، میں کروں گا جب میں لے کے مروا دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سوچئے کہ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسی نکل جائے گی آپ کی. اب آگے آ جاتے ہیں، آگے جو اللہ تعالیٰ کریشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب بڑی ہی جنت کے نقشے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اتنی اب دیکھیں اتنی مشکل زندگی ہے، دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اوپر چلنا. دیکھیں محنت ہر کوئی کرتا ہے. آپ دیکھیں پیسے کمانے کے لیے حلال طریقے سے بھی محنت ہی ہوتی ہے، اور حرام میں بھی لوگ محنت بڑی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ناچنے والی ہے، ناچ گانا کر کے پیسہ کما رہی ہے، محنت تو وہ بھی کر رہی ہوگی کہ میں بھی محنت کر رہی تھی، اپنا جسم بیچ رہی تھی، اتنی راتوں میں جاگ رہی تھی، آپ کو کیا اندازہ XYZ. ٹھیک ہے، جو پیسہ تم کما رہی ہو اس میں کیا ہے، نہ اس میں عزت ملتی ہے ان کو اور نہ اس میں سکون ملتا ہے. آپ یہ حرام کی پہلی نشانی ہے کہ وہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتی. اور آپ حلال کماتے ہیں، تھوڑا بھی کماتے ہیں نا، آپ سکون میں ہوتا، کیونکہ آپ کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. اور دنیا کی نظام ہے کہ آپ نے محنت کریں، انسان پیدا ہی مشقت پہ ہوا ہے نا. اب وہ اپنی مشقت صحیح راستے پہ لگا لے، غلط راستے پہ. جب غلط پہ لگائے گا آپ کو دوزخ کا نقشہ ڈسکرائب ہو گیا، بڑا ہلکا سا ایک نقشہ اللہ نے ڈسکرائب کیا، اسی سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جنت کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ڈسکرپشن یہاں پہ دی تاکہ خوش ہو جاؤ کہ تقوی پہ چل رہے ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہو، اور نفس مطمئنہ تک پہنچنا چاہ رہے ہو، پہنچ گئے ہو بھی تو اپنے آپ کو مرتے دم تک قائم رکھنا چاہ رہے ہو. مستقل دعا کرتے رہیں اچھی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کیسے آپ کو نہیں دے گا اجر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہیں سے چہرے آپ کے چمکنا شروع ہو جائیں گے. جب اچھے اعمال ہوں گے تو اس وقت پہلی خوشخبری کیا ہوگی، رزلٹ اچھا آ رہا ہے، چہرے چمک گئے. اب آ جائیں تھوڑی سائنٹیفک بات پہ آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ کس چیز کی ہے، کیمل کی بات آئی ہے. آگے آ جاتے ہیں، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ یہاں اونٹ کی مثال دے رہا ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصیب کی گئی ہیں، جہاں کی جمی ہوئی ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے. اب یہ بس آپ نصیحت کرتے رہیں. اچھا، اب یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈسکرپشن دے رہا ہے، آپ دیکھیں اونٹ کی ڈسکرپشن دی. اونٹ صحرا کا تینوں چیزیں آپ دیکھیں، صحرا میں آپ کو یہی تینوں چیزیں نظر آئیں گی. پہلے اونٹ کی ڈسکرپشن پہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کی خاصیت کیا ہے. آئیے چلیے. Today I'll be explaining the features of camels. Let's begin. Number 1. Camels have stretchy noses which keep out the sand from entering their nose. 2. Camels have leathery mouths which help them to eat spiky plants. 3. They have long lashes which keeps the sand from entering their eyes. 4. Camels have fur on their backs which protects the camel from the sun's UV rays, ultraviolet radiation. 5. Humps are used for storage of food and water. 6. They have long legs to keep the camel cool and off the sand. 7. They have padded feet which help them to stop sinking into the sand and keeps the camel cool. Now, other animals wouldn't be able to survive as compared to camels. Yes, most like snakes, scorpions, and etc., they would survive, but camels have much special abilities as compared to other animals. Now, this also includes mammals, which is us humans. Now, us humans have a body temperature of about 36 Celsius. Now, if we were to go above that temperature, our organs would be severely damaged, because as the sun is so hot that it could be 100 degrees or so, that it could severely damage our organs. That is one another reason of why we sweat, to keep our bodies cool. But camels, for them it's quite easy, as I've discussed the features of these mammals before. So as they can survive the heat of the sun. Why? Because they have fur on their back, which is on their hump.
and they can even survive because they have food. And water inside their humps. Now, camels are used to hot and dry climates, which are deserts, of course. Now, it's amazing that Allah subhanahu wa ta'ala has created many features of these animals. Okay, and our Prophet Muhammad, peace be upon him, rode a camel from Makkah to Medina. That's all for today. I hope you have a great day. Allah Hafiz. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کیمل کی ڈسکرپشن آپ نے سن لی کہ صحرا میں دیکھیں اب کیمل جس طرح کا جانور ہے نا وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت کرنا، اس صحرا پہ چلنا، پھر وہ اس کے اندر اللہ نے قدرتی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ اپنی کوہان کے اندر کھانا اور پانی جمع کر لیتا ہے، تو وہ اتنے لمبے ٹائم تک چل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ دیکھیں وہ لوگ صحرا کے لوگ تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تبلیغ کر رہے تھے مکہ کے لوگ، صحرا میں ہوتا کیا ہے؟ کیمل. جانور کون سا سب سے زیادہ نظر آیا؟ کیمل، اور جو کہ بڑا سروائیور ہے، وہ خود اس میں پانی بھر کے اور اونٹ کی کوہان میں ساری چیزیں بھر جاتی تھی، تو اونٹ پہ سفر کرنا ان کو اتنی لمبی لمبی تجارت کرنی ہوتی تھی، تو اپنا پانی بھی رکھیں گے پھر اونٹ کا بھی رکھیں گے، ایسا تو پاسبل نہیں تھا، ویسے ہی پانی کی کمی ہوتی، تو اب باقی تو کچھ تھا ہی نہیں صحرا میں. تو آپ امیجن کیجئے ان کو صحرا کی مثال سمجھنے میں، ان کو اونٹ کی مثال سمجھنے میں آسان ہوگی. دوسرا اللہ نے کیا کیا؟ آسمان. اور جب صحرا میں آپ ٹریول کریں نا، آپ امیجن کریں جب اونٹ پہ وہ ٹریول کریں تو ان کو چیزیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں صحرا، ایک چٹیل میدان بالکل اسپریڈ ہوئی ہوئی روڈ، دیٹ از ارتھ. ٹھیک ہے. دوسرا ان کو اوپر دیکھیں تو آسمان اتنا بلند، ان کو اوپر آسمان نظر آ رہا ہے، کوئی ہریالی تو نہیں نظر آ رہی نا، آسمان نظر آ رہا ہے، اوپر آسمان ہے، ستارے اور یہ وہ ٹھہرا ہوا ایک آسمان. اور اگر صحرا میں اور آگے جا رہے ہیں تو کیا، یا تو چٹیل روڈ ہے، صرف صحرا ہی صحرا، مٹی مٹی اور ٹیلے، اور پھر بڑی بڑی سخت کالی کالی پہاڑیں. آپ نے مکہ کی پہاڑیں دیکھی ہیں نا، اگر ٹی وی پہ تب دیکھ ہی لی ہوں گی، کوئی گیا بھی ہو تو وہ. اب آسمان کی طرف آ جاتے ہیں کہ آسمان کی ڈسکرپشن. آسمان کی میں بات کر دوں یہاں پہ، اگر ہم اب سائنٹیفکلی اپنے اس دور کے حساب سے دیکھ لیں تو سمجھنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے. آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ سمپل ڈائنامک اسپیس اینڈ گریوٹی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اوپر آسمان آپ دیکھیے ایک گریوٹی کی بیس پہ ساری ارتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ارتھ از ٹریولنگ اراؤنڈ دا سن ایٹ دا اسپیڈ آف 30 کلومیٹرس پر سیکنڈ. It is almost 70 times faster than the faster bullet, but still you are not throwing out of the earth. ہمیں محسوس نہیں ہوتی نا اس کی روٹیشن، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، کیونکہ وہ کانسٹنٹ موو ہو رہی ہے. اور کیا ہے؟ ڈیو ٹو واٹ؟ کہ آپ کو فیل کیوں جو رہی ہے کہ گریوٹی فورس مستقل اس کو پل کر رہی ہوتی ہے تھنگس کو ٹورڈز دا سینٹر آف دی ارتھ اینڈ ٹورڈز دا سینٹر آف دی ادر فزیکل باڈیز دیٹ ہیو ماس ہیویئر. اب ماس ہیویئر کی جو یہ بات ہے نا، اس کو میں یہاں پہ اردو میں بھی ڈسکرائب کر دیتی ہوں کہ یہ کیا چیز ڈسکرائب ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کوئی چیز جو اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہو اسے بیلنس کہتے ہیں. نہ ہلکی سی بھی کمی آ جائے تو مرکز کیا ہوتا ہے؟ نیٹ جو ہے اس کی جو قوت ہوتی ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی بھی اس میں گڑبڑ آ جائے تو وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ پنکھے کو دیکھ لیجئے نا، پنکھے پہ غور کیجئے. اگر اس کا پنکھے کا کوئی ایک پنکھڑی خراب ہو جائے، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پنکھا اپنا توازن گھومنے کا کھو دے گا اور پھر گر پڑے گا نیچے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گاڑی کا دیکھ لیجیے، جو گاڑی ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ گاڑی کے حساب سے سمجھ لیجیے کہ گاڑی کا چلنا کیسے ہوتا ہے. گاڑی کی ویل بیلنسنگ، اگر کسی ایک کی بھی ویل خراب ہو، ویل بیلنسنگ جسے ہم کہتے ہیں، صحیح نہیں ہو تو گاڑی ہچکولے کھاتی ہے، اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد گاڑی میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے اس حساب سے ٹھہری ہوئی ہیں. تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اچھا اب آگے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چنانچہ زمین میں یہ پہاڑ بھی وہی کام کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی اگزامپل دی تھی، تو زمین میں یہ پہاڑ کون سا کام کر رہے ہیں؟ زمین میں پہاڑ بھی جو ہے اسی طرح بیلنسنگ کے طور پہ ٹکے، کیونکہ ویٹ آ گیا نا. اب اس کی بڑی سائنٹیفک لاجک ہے، میں انشاءاللہ اس کی شارٹ ویڈیو بھی ڈال دوں گی. میری بیٹی زیادہ اچھا سمجھاتی ہے، میں بہت ہی لمبا سمجھا دوں گی تو اس لیے اس کو وہ چھوٹا چھوٹا کر دیتی ہے. ویسے یہ جو گریویٹیکل فورس ہے نا، اس کو جو گریویٹیکل فورس کو سب سے پہلے ڈسکرائب کرنے والے جو تھے وہ ابن حاتم تھے. انہوں نے، لیکن اس وقت انہوں نے گریویٹیشنل فورس کا نام نہیں دیا تھا. اس کو آگے نیوٹن نے جو ہے گریویٹیکل فورس کا نام دیا، اور گریوٹی کو پھر اسی کے اوپر سارا وہ آیا کہ اس نے ایجاد کی کہ سیب کیسے گرا، وہ سب کو پتہ ہے. اس میں گریویٹیشنل ویوز کا بھی کام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ارتھ بچھودی، آپ سے پہلے بھی میں نے ارتھ بچھودی پہ بات کی تھی آپ لوگ سے کہ ارتھ بچھونے سے مراد کیا ہے. ارتھ بچھونا مطلب ارتھ کی لیئرز ہوتی ہیں، اور ارتھ کی سب سے ٹاپ لیئر پہ آپ کا کیا ٹکا ہوا ہے؟ ماؤنٹین. سب سے ٹاپ لیئر ہے نا آپ کی، وہ اس پہ ماؤنٹین ٹکے ہوئے. وہ کیسے جی؟ ماؤنٹین جو ہے وہ ایج ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے پورے اپنے روٹ کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ ہوئے میں،
اسٹیبلائز کیا ہوا ایک طریقے سے کس کو دنیا کی پہلی کرسٹ کو، اس کے اوپر جم کے کھڑے ہوئے، کیونکہ نیچے کی کرسٹ آپ دیکھیں اور گرم ہوتی جاتی ہے، اس کے بعد تیسری چوتھی اور مڈل کی تو بہت ہی گرم ہوتی ہے، تو جو پہلی اس میں ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم سب سے اوپر والی لیئر میں کرتے ہیں. اگر پہاڑ نہ ہونا تو زلزلے ہی آتے رہے، مستقل زمین جو ہے نا اسٹیبلائز نہیں رہے، ہلتی رہے، تو اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے اس کرسٹ کی پہلی کرسٹ کو تو جو کہ جس کو اللہ نے بچھونا کہا ہے. اچھا جی، اسی طرح دیکھیں سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے دا فاؤنڈیشن آف دا ماؤنٹین از پریونٹنگ دا ارتھ فرام شیکنگ، چیپٹر 21 اور ورس 31 میں. اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی آیا ہے، اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی آیا ہوا ہے، کیا ہم نے زمین کو گوارا نہیں بنایا، پہاڑوں کی میخوں کی طرح گاڑ دیا. مطلب گریویٹیشنل فورس نے نا اس کو پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ کی وجہ سے وہاں رکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی چیزیں، اور نیچے زمین کی کرسٹ کو اسٹیبلائز کر کے اس ویٹ نے رکھا ہوا ہے، ورنہ شیک ہوتی رہے اور زمین ہلتی رہے اور ہر روز حادثات ہوتے رہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی شیپ پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکی ہوں اسپریڈ کیا، اسپریڈ کو 3 لیئرس میں ڈسکرائب کیا تھا پہلے بھی میں نے، کیونکہ یہ ایسا بچھانا نہیں اسپریڈ سے مانے کہ لیئر بائی لیئر ہے. اب تو سب کو ہی پتہ ہے زمین کی کرسٹ کے بارے میں، آپ پڑھیے لیئر بائی لیئر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں یہ چیز تو آپ کو سائنٹیفکلی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیے میں نے تصویر بھی شیئر کر دی، یہ دیکھیں زمین کی لیئر کیسے اپر لیئر اپر لیئر پہ ہماری پہاڑ وغیرہ ٹکی ہوتی ہیں. بھئی یہ ساری آپ کی لیئرس ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے ہم آ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بس آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں رہتے، مطلب آپ مسلط نہیں ہو سکتے، اور البتہ وہ شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بری سزا دے گا. بلا شبہ انہیں ہماری طرف سے واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ داری ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. اس سے پہلے صورت میں بھی یہ آیا تھا، آج دیکھیں ہم نصیحت کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن دلوں کو پھیرنا اور ہدایت دینا رب العزت کا کام. ہمارا کام ہے موقع محل دیکھ کے صبر کے ساتھ حق کی بات پھیلائیں. ٹھیک ہے. اب جو نہیں مان رہا ہے، اپنی سپر ایگو اور ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہیں نظر آ رہی، آنکھیں بند ہیں، تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. انسان نے نا جانا اللہ کے پاس ہی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلا رہے ہیں کہ آپ نے نصیحت کرنی، ہدایت میں نے دینی، جس کا دل نرم ہوگا ہو جائے گا، میں ہدایت کی طرف پھیر دوں گا. اللہ بہتر جانتا ہے نا. ہم نے لیکن نصیحت لازمی کرنی ہے، اور انسان کو عقل شعور دیا ہے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ چوائسز صحیح رکھو اپنی. ٹھیک ہے. اب اس پہ نہیں مان رہا، اللہ کے اس پہ نہیں آ رہا، تو اس نے تو لوٹ کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی کر لو، جانا تو اللہ کے پاس ہے. آخرت اصل زندگی ہے، اور وہ آنی ہی آنی ہے، تو وہاں پہ اس کی پکڑ ہونی ہے. جو صحیح راستے پہ آیا اس کو اس کے انعامات دیے جائیں گے، جو غلط راستے پہ آیا اس کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا. تو سورہ غاشیہ میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سارا یہی ملتا ہے کہ جو توحید اور آخرت کی ایک تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے، وضاحت ہوتی ہے. دوسرا ہمیں یہ چیز صاف کہ اللہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسلط نہیں کرنا ہے. اللہ سے جو ہے مستقل ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اعمال اچھے کرنے چاہیے، اور اللہ کا پیغام پھیلانا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ بھائی گن پوائنٹ پہ پھیلا رہے ہیں، آپ بہت ہی سختی کر رہے ہیں کہ نہیں بس اب تم مانو ہی. آپ کوئی نہیں مان رہا، وہ نہیں مان سکتا، آپ کے بولنے سے وہ نہیں مانے گا. اس کا دل اللہ نے پھیرنا، یہ یاد رکھیں. آپ نے نصیحت پہنچانی ایک طریقے سے، صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر مسلط مت ہو جائیں، ایسے ہٹلر مت بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانی. اسی طرح جو نیک لوگ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنت کا پروگرام، قرآن اور سنت کا پیغام پھیلانا ہے تو تبلیغ کرنی ہے، تو ہم صرف یاد دہانی کرا سکتے ہیں. دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں. اور دوسرا وہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ کی نصیحت کو بات کو سن لے گا. ٹھیک ہے. اور جس نے یاد دہانی سے رخ پھیرا، یعنی اللہ کی نصیحت سے رخ پھیرا، تو اللہ اسے بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. انہیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ ہی نے ان سے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے. جس نے نہیں پھرنا نا، تو پھر وہ اپنے ان چیزوں کا جواب دہ ہوگا کہ نصیحت آئی تھی، عقل شعور بھی تھی، تمہیں معلوم بھی تھا، نالج بھی تھی. تو بہت سے لوگ عقل شعور نالج سب کچھ ہوتی ہے، پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے، کیونکہ دل جو ہے نا ان کے اپنے نفس کے پابند ہوتے ہیں. تو پھر وہ سوچ لے اپنا انجام. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ میں اپنا تدبر ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس پہ خاص طور پہ کنٹرول کرنا ہے. نفس کا معاملہ ہے، تقوی کے معیار کو بڑھانا ہے، اور بچ کے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ سے دعا مانگنی ہے صراط المستقیم راستے پہ چلنے کی. اللہم اجرنی من النار.
ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.